तेज तपती धूप थी। दोपहर का 1 बज रहा था। गवर्नमेंट हाई स्कूल के सामने ब्लैक कलर की प्राडो खड़ी थी, जिसको आते जाते हर कोई आंखें फाड़ फाड़ कर घूर रहा था। लेकिन जो कि प्राडो के शीशे ब्लैक टेंटेड थे, इसीलिए अंदर बैठी हुई शख्सियत को देखना नामुमकिन था। नवाब खान ने एक बेजार सी नज़र अपनी घड़ी पर डाली और फिर मखसूस नंबर डायल कर दिया। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई। अगर वो मज़ीद 15 मिनट के अंदर अंदर बाहर नहीं निकले तो मैं उसे लेने के बजाय तेरे पास आऊँगा और तेरी गर्दन मरोड़ कर तुझे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दूँगा। नवाब खान ने एक एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा। फ़ोन की दूसरी जानिब फारूक खान, जो कि चाउमिन से इंसाफ करने में मसरूफ़ था, उसे एकदम ही खांसी शुरू हो गई। सामने बैठी उसकी गर्लफ्रेंड ने फ़ौरन से पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया। उसने दिल ही दिल में अपने रब का लाख लाख शुक्र अदा किया और ख़ुद को दाद देने लगा कि अगर आज उसने ये गर्लफ्रेंड ना बनाई होती तो वो चाउमिन ज़रूर उसके गले में फंसकर उसकी मौत का फंदा बन जाते। जबकि दूसरी जानिब नवाब इंतहाई बेजार अंदाज में उसके खांसने की आवाज़ सुन रहा था। जिंदा बच गए हो क्या? उसने तुर्श लहजे में सवाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मिस्टर नवाब, जब तक आप जैसा बॉस मुझे दुआएं देने के लिए मौजूद है तब तक मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। नवाब को अच्छी तरह से पता था कि वो इस वक्त अपने सारे दांतों की नुमाइश कर रहा है, और वैसा ही था। उसकी गर्लफ्रेंड बेचारी अनकंफर्टेबल हो गई थी। एक तो वो रशियन थी और उसे उर्दू समझ नहीं आती थी। दूसरा, अपने बॉयफ्रेंड यानी फारूक खान का यूं हंस हंस कर बातें करना उसे इनसिक्योरिटी में मुब्तला कर गया था। तुम श्योर हो ना कि ये वही लड़की? नवाब ने लाख बार पूछा जाने वाला सवाल दोबारा से दोहराया। मैंने अच्छी तरह से सारी डिटेल्स ली हैं और कंफर्म करवा लिया है। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। ये वही लड़की है जिसे ही फारूक ने कंफर्म किया। दूसरी तरफ कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। नवाब के आदमी, जो कि उसकी गाड़ी से थोड़े ही फासले पर बड़ी सी वैन में खड़े थे, वो नवाब के इशारे पर आगे की तरफ आए। जैसे ही निम्रा कॉलेज से बाहर निकली, नवाब ने उन आदमियों को खबरदार किया। इधर निम्रा गली मुड़ी ही थी कि ब्लैक कलर की वैन उसके करीब रुकी और उसे सोचने समझने का मौका दिए बगैर बेहोश करके वहाँ से रफू चक्कर हो गई। जबकि दूसरी जानिब बैठे नवाब के लबों पर एक शातिराना सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। मिशन सक्सेसफुल, उसके दिल ही दिल में अपने आप से मुखातिब होते हुए कहा, और उसके साथ गाड़ी स्टार्ट करके अपने फार्म हाउस की तरफ बढ़ गया। शाहविला का मंजर पूरे घर में उधम मची हुई थी। हर किसी की ज़बान पर मारिया का नाम था। कोई पुकार रहा था, मारिया मुझे कपड़े इस्त्री कर दो, तो कोई कह रहा था, मारिया मेरे लिए खाना ले आओ। वो इस वक्त घन चक्कर बनी हुई थी। उसका दिमाग पूरी तरह से घूमा हुआ था। बार बार उसकी आंखें आंसुओं से भीग जाती थीं। उसे लग रहा था शायद वो इस गंदी जगह से निकल आई है, लेकिन यहाँ पर आकर उस हकीकत आश्कार हुई कि वो एक और जहन्नुम में आ गई है। अचानक ही उसका हाथ तवे के साथ लगा और उसके दरमियान वाली 3 उंगलियां लाल हो गई। उफ! उसने वक्त शदीद जलन का एहसास हो रहा था। चंद आंसू टूट कर उसकी आंखों से गिरे। अचानक ही उसे अपने बराबर में एक मेहरबान आवाज़ सुनाई दी। फाफ, आप ठीक तो हैं? ये आवाज़ सुनकर वो एक पल के लिए अपना दर्द भूल गई थी। उसका दिल अजीब से अंदाज में धड़कने लगा था। उसने नज़रें उठाकर देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही दुश्मन जान खड़ा था जिसको वो दिलो जान से चाहती थी। वो अफाफ ने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके लब हौले से फड़फड़ा कर खामोश हो गए। जबकि दूसरी तरफ फवाद की नज़रें मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। अफाफ बेहद हसीन थी, इसमें कोई शक नहीं था। वो किसी का भी दिल धड़काने की सलाहियत रखती थी, और फवाद भी उसकी इस खूबसूरती की वजह से उसका असीर बना था। वो रोटी, अफाफ का अचानक ही रोटी की तरफ ध्यान गया तो फवाद ने हाथ आगे बढ़ाकर चूल्हा बंद कर दिया। 24 घंटे तुम कामों में उलझी रहती हो, कभी मुझे भी वक्त दे दिया करो, या फिर तुम्हारी अभी तक मुझसे नाराज़गी चल रही है? वो हौले से उसके कानों में झुकते हुए बोला। उसकी सांसों की तपिश अपने कानों पर महसूस करके अफाफ का दिल एक बार फिर से बेकाबू होने लगा था। मैं उसने बोलना चाहा, मगर अल्फाज उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। फवाद उसकी शख्सियत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ था।
وہ جانتا تھا کہ عفاف اس سے بہت شرماتی ہے. آپ کو یہاں سے جانا چاہیے، کوئی آ گیا تو. یہ سن کر فواد نے اپنے بازو باندھے اور مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اگر کوئی آ گیا جو ظاہری سی بات ہے فوراً سے ہمارا نکاح پر ہاتھ دے گا، اور تم کیا جانو کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں کتنا بے چین ہو رہا ہوں. میں تو اس وقت کے لیے ترس رہا ہوں جب تم مکمل طور پر میرے نام ہو جاؤ گی، اور جب میں تمہیں اپنی باہوں میں سمیٹوں گا، اور جب میں تمہیں بے تحاشا پیار کروں گا، تب ہم دونوں کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوگی، صرف ہم دونوں ہوں گے. یہ کہہ کر فواد نے اپنے ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اور اس کی کمر کو ہلکا سا دبایا. عفاف کے منہ سے دبی دبی سی سسکی نکلی اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا تھا. فواد، وہ لرزتے ہوئے لہجے میں بولی، یہ سب کچھ غلط ہے، ابھی ہم دونوں کا نکاح نہیں ہوا. اس نے فواد سے دور ہونے کی کوشش کی تو فواد نے اسے اپنے مزید نزدیک کر لیا. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، اب بس جلد از جلد مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ مجھ سے مزید یہ دوری برداشت نہیں ہوتی. یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور عفاف کی آنکھوں میں جھانکنے لگا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کی پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے لے. وہ لڑکی مکمل طور پر اس کے حواسوں پر چھائی ہوئی تھی. دوسری طرف عفاف بھی اس کو چاہتی تھی، لیکن بغیر کسی رشتے کے اس کے نزدیک جانا عفاف کو سخت معیوب لگا تھا. ابھی وہ اس کی گرفت میں بن پانی کی مچھلی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی. بالآخر فواد کو اس پر ترس آیا. اس نے ایک ہلکا سا لمس عفاف کی گردن پر چھوڑا اور اس سے دور ہو کر کھڑا ہو گیا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بس اگلے مہینے میں تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں اپنے ساتھ ہنی مون منانے کے لیے سوئٹزرلینڈ لے کر جاؤں گا. یہ سن کر عفاف کی آنکھیں خوشی کے مارے چمک پڑیں، کیونکہ جب سے اس کی آنکھ کھلی تھی تب سے لے کر جوانی تک اس نے اپنے آپ کو دارالامان میں دیکھا تھا. اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک دن قسمت اس پر یوں مہربان ہو جائے گی اور فواد اپنی دادی کوثر بیگم کے ساتھ دارالامان میں رہنے والی لڑکیوں کو کچھ تحائف دینے کے لیے آئے گا، تب وہ اسے پسند کر لے گا. عفاف کی عمر بھی اس وقت 18 سال ہو چکی تھی اور دارالامان کے اصولوں کے مطابق 18 سال کا ہونے کے بعد اس نے اپنا خرچہ خود ہی اٹھانا تھا. وہ حد سے زیادہ پریشان تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے گی. تبھی فواد ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کر اس کی زندگی میں شامل ہوا اور اسے اپنے ساتھ لے کر حویلی آ گیا. عفاف کو یہاں پر رہتے اب صرف 1 مہینہ ہی گزرا تھا. فواد نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ اگلے ہی مہینے سے دھوم دھام سے نکاح کرے گا اور اس کی ساری خواہشات کو پورا کرے گا. فواد جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا. عفاف کو فواد اور اس کی دادی کے علاوہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ فواد کی امی نے بھی بہت زیادہ واویلا مچایا تھا اور اس کی بہنیں تو عفاف کو برداشت بھی نہیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن اپنے بھائی کی وجہ سے خاموش ہو جاتی تھیں. فواد اکثر اپنے کام کی وجہ سے حد سے زیادہ مصروف رہتا تھا. عفاف کو یہی بتایا گیا تھا کہ وہ ایک بزنس مین ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کئی ہفتوں تک حویلی واپس نہیں آتا تھا، لیکن جب آتا تھا تو عفاف کی جان پر بن جاتی تھی. وہ ایک پل کے لیے بھی اسے سکون کا سانس نہیں لینے دیتا تھا. اسے اپنی معنی خیز باتوں اور تپتی ہوئی نظروں سے ہلکان کر دیتا تھا. عفاف کے دل میں بھی شدت سے یہ خواہش جاگتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس سے شادی کر کے اپنے آپ کو اس کی دسترس میں سونپ دے، کیونکہ وہ یہ دوری اس سے بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ 19 سال کی تھی اور جوانی جوبن پر تھی، اور دوسرا وہ شخص بھی اس کا پسندیدہ تھا. آج بھی جب فواد آیا تو اس کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سوٹ لایا تھا. اس نے سب لوگوں کی نظروں سے بچ کر عفاف کو الگ سے وہ سوٹ دیا تھا. کافی دیر تک وہ کپڑے پہن کر خود کو شیشے میں گھورتی رہی تھی. گلابی رنگ اس پر بہت زیادہ جچ رہا تھا. پتہ نہیں کب وہ دن آئے گا جب میں تمہاری دلہن بنوں گی، اس نے دل ہی دل میں فواد کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا. پھر اگلے کچھ ہی لمحوں میں وہ سونے کے لیے لیٹ گئی تھی. رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب اسے نیچے سے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دی. وہ ہڑبڑاتے ہوئے نیچے پہنچی تو معلوم ہوا کہ نمرا ابھی تک واپس نہیں آئی ہے. عموماً ایسا ہوتا تھا کہ وہ کالج کے بعد اپنی دوست کے پاس پڑھنے کے لیے چلی جاتی تھی اور رات کو 10 بجے تک واپس آ جاتی تھی. ادھر فواد کی امی زرمینہ بیگم کی جان پر بنی ہوئی تھی.
وہ ان کی مرحومہ بیٹی کی آخری نشانی تھی۔ اپنی نواسی سے وہ بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ دوسری طرف فواد بھی حد سے زیادہ پریشان تھا اور اسے پورے شہر میں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، لیکن نہ جانے اس کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نکل گیا تھا۔ رات کو 4 بجے جب وہ حویلی داخل ہوا تو عفاف اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکی اور اس کا بازو پکڑ کر پریشانی سے بولی، کیا نمرا کا کچھ پتہ چلا؟ یہ سن کر فواد نے مایوس سے انداز میں نفی میں گردن ہلائی اور اگلے ہی پل اپنا سر عفاف کے کاندھے پر رکھ دیا۔ اس کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ اس وقت میرے اندر کتنی وحشت بڑھی ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں صرف تم ہی ہو جو میرے وجود کو سکون دے سکتی ہو۔ کاش تم میری بیوی ہوتی تو میں اپنی ساری تھکن تمہارے اندر منتقل کر دیتا۔ اس کی باتیں سن کر عفاف جی جان سے لرز گئی تھی اور اس کا وجود ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ اس کو محسوس کر کے فواد کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اس نے عفاف کے گالوں کو تھپکا اور پیار سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے بولا، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، میں اپنی وجہ سے تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور ٹینشن نہ لو، میں نمرا کا ہر حال میں پتہ لگوا لوں گا۔ ادھر زرمینہ بیگم نے اپنا کھانا پینا بھی مکمل طور پر بند کر دیا تھا۔ دوپہر تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب ان کا موبائل رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً سے کال اٹینڈ کی تو دوسری جانب بیٹھا ہوا نواب خان پراسرار انداز میں مسکرا دیا، زرمینہ بیگم، میری پیاری زرمینہ بیگم، میری ایک امانت آپ کے پاس تھی۔ میں نے آپ کو وہ امانت واپس لوٹانے کے لیے کہا تھا، لیکن آپ تو ضد پر اڑ گئیں، اسی وجہ سے میں نے یہ طریقہ استعمال کیا۔ یوں تو میں چاہتا تو اپنی امانت کو ہی اغوا کر سکتا تھا، لیکن جب تک آپ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے نہ دیکھتا تب تک میرے بے قرار دل کو قرار نہ ملتا۔ زرمینہ بیگم وہ آواز لمحے کے 1000ویں حصے میں پہچان گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ وہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ نہ زرمینہ بیگم، ایسا نہ کیجیے گا۔ اگر آپ نے اس بارے میں کسی کو بھی بتایا، یہاں تک کہ اگر آپ نے اپنے ٹھگ بیٹے کو بھی اس بارے میں کوئی بھی انفارمیشن دی، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں آپ کی نواسی کو ایسی جگہ پر پھینک دوں گا جہاں پر اسے ہر روز ہی اپنی ذات سے نفرت کا احساس ہوگا۔ خیر، نفرت تو اسے ابھی بھی اپنے وجود کے ساتھ ہو رہی ہے، حالانکہ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں۔ یہ سن کر زرمینہ بیگم تڑپ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں عفاف کو تمہارے حوالے کر دوں گی، لیکن مجھے اتنا تو بتاؤ کہ آخر تم عفاف کے لیے اتنے پاگل کیوں ہو رہے ہو؟ زرمینہ بیگم، یہ آپ کا سر درد نہیں، آپ بس وہ لڑکی میرے حوالے کیجیے۔ یہ سن کر زرمینہ بیگم کے لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ انہوں نے اپنے ہونٹ سیٹی کی صورت میں گھمائے، اور میں کیسے بھول سکتی ہوں، تم جیسے امیر زادے عورت کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے ہی تو استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کے جسم کا استعمال کر سکیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں عفاف کو تمہیں سونپ دوں گی، لیکن مجھ پر بھی ایک مہربانی کرنا، جب تمہارا اس عورت سے دل بھر جائے تو اسے واپس میرے حوالے کر دینا۔ یہ سن کر نواب غصے سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور غراتے ہوئے لہجے میں بولا، میں پہلے صرف اور صرف آپ کی عمر کی وجہ سے آپ کا لحاظ کر رہا تھا، لیکن آپ مجھے اس چیز سے بھی روک رہی ہیں۔ دوبارہ اگر آپ نے عفاف کی ذات کے بارے میں کسی بھی قسم کی فضول بات کہنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور ہاں، اپنی نواسی کو بھی آ کر لے جائیے، کسی بھی قسم کی چالاکی مت کیجیے گا۔ آپ جانتی ہیں کہ آپ جو کچھ بھی سوچ رہی ہیں میں اس سے پہلے ہی واقف ہوں۔ یہ کہہ کر نواب نے کھٹ سے کال کاٹ دی، جبکہ زرمینہ بیگم غصے سے موبائل کی اسکرین کو گھورنے لگی تھی۔ دل ہی دل میں نواب کو گالیوں سے نوازنے لگی تھی۔ نہ جانے یہ انسان کیسے ان کے پلے پڑ گیا تھا۔ وہ ایک دن عفاف کو اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ تک گئی تھی۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہاں پر آیا ہوا نواب خان زادہ عفاف کو پہلی ہی نظر میں پسند کر لے گا اور اس پر دل و جان سے فدا ہو جائے گا۔ دراصل عفاف ان کے بیٹے کی امانت تھی۔
اب انہیں اس چیز سے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ اگر فواد کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اس کی منگیتر کا سودا کر دیا تو وہ ساتوں آسمان سر پر اٹھا لے گا، مگر ان کے لیے اپنی نواسی بھی بہت اہم تھی، جو کہ عفاف سے کئی گنا زیادہ اہمیت رکھتی تھی۔ اسی شام انہوں نے عفاف کو تیار ہونے کے لیے کہا اور بغیر اسے کچھ بتائے اپنے ساتھ لے کر نواب خان کے فارم ہاؤس کی طرف چل دی۔ فارم ہاؤس کے باہر گارڈز کی ایک بہت بڑی نفری موجود تھی۔ ایک پل کے لیے زرمینہ بیگم کا دل خوف سے کانپا تھا۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ اس شخص کو کچھ زیادہ ہی ہلکے میں لے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف عفاف بھی عجیب سے احساس سے دو چار ہو گئی تھی۔ امی، آپ مجھے کہاں پر لے کر آ گئی ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر زرمینہ بیگم نے اسے خون خوار نظروں سے دیکھا۔ اپنی زبان بند کرو، جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تب تک بولا نہ کرو۔ اس کا بازو دبوچ کر اسے لے کر لاؤنج میں داخل ہو گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا، کیونکہ نمرا رسیوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، ایک رات میں ہی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ یہ دیکھ کر زرمینہ بیگم کا دل ایک پل کے لیے کانپ اٹھا تھا۔ میری بچی نمرا۔ عفاف کی آنکھیں بھی حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، اور پھر جب اس نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تو تھوڑے ہی فاصلے پر نواب خان اپنی مخصوص انداز میں صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہر انداز سے غرور چھلک رہا تھا۔ عفاف کا دل بے ساختہ ڈوب کر ابھرا تھا، کیونکہ نواب کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کے گرد اس کے وجود کا طواف کر رہی تھیں۔ وہاں پر زرمینہ بیگم کی آواز گونجی، آپ جس لڑکی کو چاہتے تھے وہ میں لے کر آ گئی ہوں۔ اب میری نواسی کو میرے حوالے کیجیے اور ہمیں یہاں سے جانے دیجیے۔ یہ سن کر نواب مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ عفاف کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ آپ وہ اتنی بھی بیوقوف اور کم عقل نہیں تھی جو اپنی ساس کی بات کو سمجھ نہ پاتی۔ امی، اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہاں پر پھر سے نواب کی آواز گونجنے لگی، ارے زرمینہ بیگم، آپ کو جانے کتنی جلدی کیوں ہے؟ اتنے عرصے کے بعد ہم دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، کم از کم مجھے اپنی حاضر تواضع کرنے کا تو تھوڑا سا موقع دیجیے۔ اس کا انداز دل جلا دینے والا تھا۔ زرمینہ بیگم نے اندر ہی اندر اس کو گالیوں سے نوازا اور پھر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، آپ کی بہت عنایت ہے، لیکن پھر کسی دن صحیح، ابھی آپ اپنی امانت کو پکڑیے اور مزے کیجیے۔ یہ سن کر نواب نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، جس نے آگے بڑھ کر نمرا کی رسیاں کھول دیں۔ وہ فوراً سے اپنی نانی جان کے سینے کے ساتھ جا کر لگی تھی۔ عفاف نے مدد طلب نظروں سے اپنی ساس کو دیکھا تو اسے نگاہیں پھیر کر وہاں سے چلی گئیں۔ عفاف ان کے پیچھے بھی بھاگی تھی۔ امی جان پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ پیچھے ہٹو۔ زرمینہ بیگم نے اسے دور سے دھکا دیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زمین پر گر گئی۔ خبردار جو دوبارہ تم نے اپنے میلے ہاتھ مجھے لگائے، اب تمہارا ہماری ذات سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ امی، مجھے اتنا تو بتا دیں کہ میرا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور تمہارا یہ حسن ہے۔ اگر تم سب لوگوں کے سامنے اپنے اس حسن کی نمائش نہ کرتی تو آج تم اس مصیبت سے دوچار نہ ہوتی، لیکن اس میں تم جیسے 2 ٹکے کی لڑکیوں کا کوئی قصور بھی نہیں۔ بس بہت ہو گیا زرمینہ بیگم، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ ایک لفظ بھی اگر آپ نے اپنے منہ سے نکالا تو میں آپ کی نواسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی یہاں پر قید کر لوں گا۔ نواب کی یہ دھمکی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ زرمینہ بیگم فوراً سے دم دبا کر وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ عفاف وہی زمین پر بیٹھی سہمی ہوئی نظروں سے اب نواب کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں۔ عفاف نے کانپتے ہوئے لہجے میں اپنی صفائی دینی چاہی تو نواب اس کے پسندیدہ نظروں سے دیکھتا وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھ گیا اور بے ساختہ اپنی انگلیوں کی مدد سے اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے بولا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو گئی ہو۔
اس کے انداز میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے عفاف کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے ساختہ پیچھے کی طرف کھسکی تو نواب خان نے اسے ناگواری سے دیکھا اور پھر سنجیدہ انداز میں اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑتے ہوئے بولا، خیریت چاہتی ہو تو خاموشی سے چپ چاپ ہاں کر دو، ورنہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گا۔ اس کا لہجہ بہت سخت تھا جس کی سنسناہٹ عفاف کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں، کچھ آنسوؤں کے قطرے اس کے گالوں پر ڈھل کے، جن کو نواب خان نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے بہت ہی محبت سے سمیٹا۔ اس کا لہجہ دوبارہ سے نرم ہوا تھا، تم رویا مت کرو پیاری لڑکی، تمہارے چہرے پر صرف اور صرف مسکراہٹ ہی سوٹ کرتی ہے۔ اس نے دوبارہ سے عفاف کے قریب جانا چاہا تو عفاف نے اپنے دونوں ہاتھ مضبوطی سے اس کے سینے پہ رکھ دیے، اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا اور چیختے ہوئے بولی، خبردار جو آپ نے میرے نزدیک آنے کی کوشش کی، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گی۔ یہ سن کر نواب کے لبوں پر جاندار سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس سے پہلے میں تمہاری سو کالڈ اور 2 ٹکے کی منگیتر کے جان لوں، جس کے گناہوں کا بوجھ اب وہ ویسے بھی اس کے قد سے اونچا ہو گیا ہے۔ یہ سن کر عفاف نہ سمجھی سے اس کو دیکھنے لگی تھی۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 15 منٹ کا وقت ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو اور تھوڑی دیر میں میری خاص ملازمہ تمہارے پاس آئے گی، اس کے ساتھ ایک بیوٹیشن بھی ہوگی۔ اگر تم اچھے بچوں کی طرح تیار ہو جاؤ گی اور بغیر کسی ضد کے مجھ سے نکاح کرو گی تو میں تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی اور نہیں ہے، عفاف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجھ سے زیادہ اچھا بھی اس پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں، نواب نے اسے فوری طور پر جواب دیا اور پھر بائیں آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا، لیکن وہ بھی اس صورت میں جب تم مجھے اپنے ساتھ اچھائی کرنے کا موقع دو گی۔ یہ کہہ کر اس نے سر سے لے کر عفاف کو گھورا۔ وہ ایک بار پھر سے بری طرح سے بے چین ہو گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا گیا۔ اسے تیار کرنے کے لیے بیوٹیشن بھی آئی تھی جو کہ شہر کی سب سے بڑی بیوٹیشن تھی، وہ اکثر مارننگ شوز میں بھی آتی رہتی تھی۔ عفاف نے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس نے دل میں کہیں نہ کہیں خواہش بھی ظاہر کی تھی کہ اس کی شادی پر اسے یہی بیوٹیشن تیار کریں۔ اس کی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن بہت ہی غلط انداز میں۔ اس نے فوراً سے بیوٹیشن کے ہاتھ پکڑے اور منت بھرے لہجے میں بولی، پلیز میری مدد کریں، مجھے یہاں سے نکالیں، مجھے اس شخص سے شادی نہیں کرنی، اس نے زبردستی مجھے اغوا کیا ہے۔ اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہاں پر پھر سے نواب کی آواز گونجی، کیا چل رہا ہے یہاں پر؟ عفاف کی زبان کو فوراً سے تالا لگا، جبکہ نواب اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے بھاری لہجے میں بولا، یہاں پر کوئی بھی شخص تمہاری مدد نہیں کرے گا، ان کی منتیں کر کے تم صرف اور صرف اپنی انرجی ضائع کرو گی۔ اگر تو تمہیں واقعی میں فیور چاہیے تو تم مجھ سے مانگو۔ یہ سن کر عفاف جھٹکے سے اپنا سر موڑا، چونکہ نواب کا چہرہ اس کے بے حد نزدیک تھا، اسی لیے ان دونوں کے ہونٹ ذرا سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوئے تھے، جب پہ عفاف کا چہرہ اب کی بار شرم کے مارے لال انگارا ہو گیا تھا۔ اس کے لمس نے نواب کے جذبات کو بری طرح سے بہکا دیا تھا۔ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے آس پاس کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر بولا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ میٹھی ہو، میں اس سے بھی کئی گنا زیادہ کڑوی ہوں مسٹر نواب۔ اس نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر کھل کھلا کر ہنس رہا تھا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم بالکل اسی طرح سے میرا مقابلہ کرو۔ مجھے ڈری سہمی ہوئی عفاف اچھی نہیں لگتی، بلکہ مقابلہ کرتے ہوئے عفاف زیادہ پسند ہے۔ چلو اب تیار ہو جاؤ، میں اس وقت کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں جب تم دلہن بن کر میرے سامنے آؤ گی۔ اس کے گالوں کو تھپکتا جتنی تیزی سے آیا تھا اتنی ہی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد عفاف کی آنکھوں میں پھر سے آنسو بہنے لگے۔ پورا وقت بیوٹیشن اس کی منتیں کرتی رہی کہ میڈم پلیز چند منٹوں کے لیے خاموش ہو جائیں، آپ کا میک اپ خراب ہو رہا ہے۔
لیکن مجال ہے جو عفاف نے ایک بار بھی اس کی بات کو اہمیت دی ہو۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس بیوٹیشین کے ساتھ اپنی دشمنی نکال رہی ہو۔ پھر جب اس کے آنسو خشک ہوئے تو بیوٹیشین نے بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، ورنہ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ باہر نکاح کے لیے دلہن کو نہیں بلکہ ہارر مووی کی اینابیل کو بھیجے گی۔ نواب کا اور عفاف کا نکاح بہت ہی سادگی کے ساتھ ہوا تھا، اور اب اسے قسمت کی ستم ظریفی کہی جائے یا پھر عفاف کی خوش قسمتی، جو وہ شہر کے سب سے بڑے بزنس ٹائکون اور مشہور انڈے کی بیوی بن گئی تھی، جس کا نام سن کر ہی لوگ تھر تھر کانپتے تھے اور جس کے سامنے کسی کو بھی بات کرنے کی جرات نہیں ہوتی تھی، اور کوئی اس وقت تک نہیں بول سکتا تھا جب تک کہ نواب اسے اجازت نہیں دے دیتا۔ رات کے وقت جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو عفاف بیڈ پر لیٹے لیٹے سو گئی تھی، اور یہ نواب ہی کی دھمکی کا نتیجہ تھا کہ وہ ڈر رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ نواب فواد کو جا کر نقصان پہنچائے، اسی لیے اس نے چینج نہیں کیا تھا اور نہ ہی اپنا چہرہ دھویا تھا۔ نواب اس کے سر پر جا کر کھڑا ہوا اور پھر مکمل طور پر اس کے حسن میں کھو گیا۔ وہ ایک پاکیزہ حسن کی مالک تھی، نواب کی نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ لگتا ہے آج تمہارا میری جان لینے کا ارادہ ہے، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے پر جھک گیا اور اس کے ایک ایک نقش کو اپنی انگلیوں کی مدد سے چھونے لگا جیسے وہ ان کو حفظ کر رہا ہو۔ عفاف نیند میں ہلکا سا کسمسائی تھی اور دوسری طرف کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ اس کا گلا کافی ڈیپ تھا جس کی وجہ سے اس کے نشیب و فراز کافی حد تک نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ بہت ہی چھوٹی سی تھی، نواب کے سامنے تو وہ ایک دھان پان سی لڑکی تھی۔ عفاف، نواب نے اس کا نام بہت ہی محبت سے پکارا، لیکن وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی۔ نام کی پکار کہاں سے سنتی؟ نواب نے اسے پکڑ کر سیدھا کرنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی پل عفاف نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور نواب کے بازو پکڑ کر اسے کس کر گلے لگا کر دوبارہ سے سو گئی۔ نواب کا ہاتھ اس وقت اس کے جسم کے سینے کے نرم حصوں کے ساتھ ٹکرا رہا تھا۔ اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ ایک تو سامنے لیٹی ہوئی لڑکی اس کی پسندیدہ عورت تھی اور دوسرا وہ اس کے نکاح میں بھی آ چکی تھی۔ نواب نے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تو اگلے ہی پل عفاف کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی آنکھیں کچی نیند سے اٹھنے کی وجہ سے لال اور بوجھل تھیں، لیکن جیسے ہی اس کی نواب پر نظر پڑی تو وہ ایک پل کے لیے سانسیں اٹکنے لگیں، جبکہ نواب اس کے نزدیک ہوتے دل فریب لہجے میں بولا، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ تمہیں اس روپ میں دیکھنے کے لیے میں نے کتنا انتظار کیا۔ جو باتیں فواد اس سے کہا کرتا تھا وہی باتیں نواب اس سے کہہ رہا تھا، لیکن فرق تھا فواد صرف خواہش ظاہر کرتا تھا اور نواب نے اپنی خواہش پوری کر لی تھی، اس سے نکاح کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگلے ہی پل اس نے عفاف کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور بہت ہی نرمی کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس دوران اس کے ہاتھ عفاف کے سینے پر حرکت کر رہے تھے، جن کو وہ بہت ہی پیار سے دبا رہا تھا، اور ادھر عفاف کے لبوں سے مسلسل بے چین سی سسکیاں نکل رہی تھیں جو نواب کے منہ میں بھی دب کر ختم ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد نواب نے اسے رہائی بخشی تو اس کے سینے پر اپنا ماتھا ٹکا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کل ایک بہت ہی بڑا ولیمہ کروں اور اس کے لیے تمہارے ساتھ تعلق قائم کرنا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر نواب نے دوبارہ سے اس کی کمر پر اپنی انگلیاں چلائیں تو عفاف جی جان سے لرز اٹھی۔ میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں، اس نے ایکسکیوز کرنا چاہا تو نواب اس کے کانوں کی لو کو ہلکا سا اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے بولا، فکر مت کرو، تم مجھے صرف اور صرف 5 منٹ دو، میں تمہیں اس رشتے کے لیے ہر طرح سے مکمل طور پر تیار کر دوں گا۔ اس کے انداز میں جنونیت نہیں تھی، بلکہ وہ بہت ہی نرمی سے اور محبت ہی پیار سے اس کو سمیٹ رہا تھا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ اور اگلے ہی پل نواب نے اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ اپنے بیڈ پر لٹایا اور خود مکمل طور پر اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ اس دوران اس کی نظر عفاف کی گردن پر موجود کالے رنگ کے تل پر پڑی۔ وہ اسی میں الجھ کر رہ گیا۔ تم تو سراپا حسن ہو پیاری لڑکی، وہ اس کے تل پر اپنی انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔
تو عفاف نے شدت ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نواب نے جیسے ہی اس دل پر اپنے لب رکھے، عفاف کے وجود کو دوبارہ سے جھٹکا لگا۔ یہ لمس اس کے لیے مکمل طور پر نیا تھا، جس کے بارے میں شاید اس نے اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جبکہ اس کے جسم کو جھٹکا لگتے ہوئے دیکھا، نواب کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو گیا اور اب اس کی گردن کو دیوانہ وار چوم رہا تھا اور ہر جگہ پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پورا کا پورا اس خوبصورت حسینہ کے وجود میں اتر جائے، لیکن اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ حسینہ ٹوٹ جائے۔ اس کا مقصد عفاف کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا، بلکہ اسے بہت ہی نرمی سے اور آہستگی سے اپنے نام کرنا تھا، جہاں پر بالکل بھی درد نہ ہو، صرف اور صرف لذت اور سکون ہو۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے عفاف کے دونوں بازو سر کے نیچے جانب اٹھائے اور اسے اپنے ایک ہاتھ میں باندھ لیا۔ عفاف نے بے اختیار نفی میں گردن ہلائی تو وہ دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ اس دوران عفاف نے اپنا ایک ہاتھ چھڑوا کر اس کی شرٹ کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ وہ شخص اسے بری طرح سے دیوانہ بنا رہا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ فوراً ہی منع کر دے گی اور چیخنا چلانا شروع کر دے گی، لیکن اب اس کی آواز اس کے اپنے ہی گلے میں دب کر رہ گئی تھی۔ نواب نے اگلے ہی پل اپنی شرٹ اتار کر دور پھینکی تو عفاف نے اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر بے ساختہ شرم کے مارے اپنی آنکھیں موند لیں۔ نواب بہت زیادہ ہینڈسم تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ بہت خوبصورت بھی تھا، نظریں اگر اس پر اٹھتیں تو وہیں پر ہی رک جاتی تھیں۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس نے عفاف کے ساتھ زبردستی کی تھی اور عفاف کے دل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ وہ اس کی گردن سے ہوتا ہوا دوبارہ اس کے سینے کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہاں پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا اور بہت محبت سے چوم رہا تھا۔ اچانک ہی وہاں پر عفاف کے دکھ میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی، آخر آپ نے کتنے عرصے تک مجھے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے؟ کیا کل صبح تک آپ کا دل مجھ سے بھر جائے گا؟ اس کے لہجے میں اس قدر درد تھا کہ ایک پل کے لیے تو نواب کا اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنی لال آنکھوں سے عفاف کے چہرے پر گاڑی اور غصیلے لہجے میں بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا تم نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ سن کر وہ پھیکے سے انداز میں مسکراتی، جو شخص زبردستی مجھ سے شادی کر کے بغیر میری رضامندی کے مجھ پر اپنا حق جتا سکتا ہے اور اپنا حق وصول کر سکتا ہے، اسے کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ نواب نے بمشکل اس کے معاملے میں ضبط کا مظاہرہ کیا۔ جو نشہ تھوڑی دیر پہلے اس کے دماغ پر چڑھ کر ناچ رہا تھا، اب وہ نشہ اتر گیا تھا۔ اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں ساری زندگی اپنے پاس رکھنے کے لیے نکاح کیا ہے، اور یہ بات تو بھول جاؤ کہ کبھی تم سے میرا دل بھرے گا۔ تم میری بیوی ہو اور میرے مرتے دم تک تم میرے ہی ساتھ رہو گی، وہ بھی میری بیوی بن کر۔ اگر مجھے تمہیں اپنے استعمال کی شے بنانا ہوتا تو میں کبھی بھی تم سے ولیمے کی بات نہ کرتا۔ میں تو پوری دنیا کے سامنے تمہیں دل و جان سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اور سب لوگوں کے سامنے اس اعتراف کے لیے بھی تیار ہوں کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ اس نے دوبارہ سے عفاف کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ کئی آنسو عفاف کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے ہاتھوں پر جا کر گرے تھے۔ مگر میں آپ سے محبت نہیں کرتی، میں فواد سے محبت کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے کاندھے پر اپنا سر رکھ کر چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر کوئی نواب سے پوچھتا کہ دل ٹوٹنے کا درد کیسا ہوتا ہے تو وہ شاید یہ منظر بہت اچھے طریقے سے بیان کر سکتا۔ اس کا محبوب اس کے سامنے اپنے محبوب کی خواہش کا اظہار کر رہا تھا، جبکہ وہ صبر سے کام لے رہا تھا۔ اس شخص کو بھول جاؤ، وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں تھا، نہ ہی وہ تمہارا نصیب تھا۔ اب جو تمہارا نصیب ہے اس کو جتنا جلدی قبول کرو گی تمہارے لیے اتنا ہی بہتر ہوگا، اور باقی جہاں تک تمہارے ساتھ تعلق بنانے کا سوال ہے تو میرا تم سے وعدہ ہے، میں اس وقت تک تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا جب تک میں تمہارے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا لیتا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر واش روم جانے ہی لگا تھا کہ عفاف چیختی ہوئی آواز میں بولی، آپ میرے دل میں کبھی بھی جگہ نہیں بنا پائیں گے، میں ساری زندگی آپ سے نفرت کروں گی۔ عفاف بیگم،
یہ بات تم نظر انداز کر رہی ہو کہ نفرت کرنا ہم لوگوں کے خون میں ہی نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہارا خون بھی کبھی بھی تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دے گا کہ تم اپنے ہی خون سے نفرت کرو۔ اتنا کہہ کر وہ واش روم میں بند ہو گیا، جبکہ عفاف اس کی بات پر بری طرح سے الجھ گئی۔ اس نے غصے سے سائڈ پر پڑی ہوئی ساری چیزیں زمین پر پھینک دی۔ واش روم کے اندر سے نواب کی آواز گونجی، اگر تمہارا غصہ اسی طرح سے ٹھنڈا ہوتا ہے تو کمرے میں جتنی بھی چیزیں پڑی ہیں سب کو توڑ دو، اچھا محسوس کرو گی۔ اتنا سننا تھا کہ عفاف نے اس کی قیمتی پرفیومز کو اٹھا کر زور سے زمین پر پٹکنا شروع کر دیا۔ یہ ساری برانڈڈ پرفیوم تھی جو کہ نواب نے باہر سے امپورٹ کروائی تھی۔ اندر واش روم میں فریش ہوتا ہوا نواب اب اپنے مشورے پر پچھتا رہا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے اتنے کھلے دل کا مظاہرہ کرنے کی؟ اچھا خاصا وہ تھوڑا سا نقصان کر کے پرسکون ہو کر تو بیٹھ گئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد عفاف نے الگ کمرے کی خواہش ظاہر کی تو نواب نے سختی سے منع کر دیا، بلکہ الٹا اس کو دھمکی دیتے ہوئے بولا، تم شکر ادا کرو کہ میں تمہیں الگ بیڈ پر سونے کی اجازت دے رہا ہوں، ورنہ میرا بس چلے تو تمہیں 24 گھنٹے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھوں۔ یہ سن کر عفاف پھر سے کانوں تک لال ہو گئی۔ پتہ نہیں کون سے بے شرم انسان سے پالا پڑا ہے میرا، وہ غصے سے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولی، ابھی تم نے میری بے شرمی دیکھی ہی کہاں ہے پیاری لڑکی؟ جس دن تم پر ظاہر کر دی نا اس دن تم اپنے کانوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ خیر فی الحال تم سو جاؤ اور اپنے دماغ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، اور ہاں میرا ایک اور مشورہ بھی مان لینا، تم اس کمرے سے تو جا سکتی ہو لیکن اس فارم ہاؤس سے باہر نہیں نکل سکتی، اسی لیے بھاگنے کی کوشش تو بالکل مت کرنا، تمہیں خواہ مخواہ زحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس حویلی کے چاروں طرف میرے گارڈز کھڑے ہیں اور وہ تمہیں بہت اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ صوفے پر سو گیا تھا، جبکہ عفاف بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی تھی۔ نواب کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کھٹکے کی آواز پر نواب نے بے ساختہ اپنے چہرے سے بازو ہٹائی اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ عفاف، جس کو لگ رہا تھا کہ وہ فارم ہاؤس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہے، تھوڑی سی دور جا کر اسے پتہ چلا کہ جس حصے کو وہ باہر کی دنیا سمجھ رہی تھی وہ بھی فارم ہاؤس ہی تھا، جو کہ ایک بہت بڑے اور وسیع پیمانے پر پھیلا ہوا تھا۔ کیوں اپنی ٹانگوں کو زحمت دے رہی ہو چھوٹی لڑکی؟ خامخواہ درد ہوگا، چلو واپس آ جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تمہاری وجہ سے میں بھی اٹھ کر یہاں پر آ گیا ہوں۔ پیچھے سے نواب کی آواز سن کر وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور غصے سے دانت پیستے ہوئے اسے گھورنے لگی۔ مسٹر نواب، ایک دن تو میں یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاؤں گی اور تب میں دیکھوں گی کہ مجھے کون روکتا ہے۔ یہ سن کر نواب نے کاندھے اچکا دیے، چلو دیکھتے ہیں، وہ دن بھی کبھی نہ کبھی آ ہی جائے گا، اس نے اپنی جمائی روکتے ہوئے بمشکل کہا تھا۔ ایک چیز کا عفاف کو بہت اچھے طریقے سے احساس ہوا، وہ اسے جتنا غسیلا سمجھ رہی تھی وہ اتنا غسیلا بھی نہیں تھا، یا شاید وہ اس کے معاملے میں نرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے دل میں جگہ بنا لے۔ اگلی صبح جب وہ سو کر اٹھی تو وہ کچن میں اس کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ تو تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے چھوٹی لڑکی؟ عفاف نے اس کو اپنے لیے کھانا بناتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ فکر مت کرو، اس میں زہر نہیں ملا رہا ہوں۔ وہ اس وقت آلوؤں کو میش کر رہا تھا، اس کا ارادہ آلو کے پراٹھے بنانے کا تھا۔ عفاف اس کے پاس کھڑی ہو کر اشتیاق بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اسے کھانے بنانے والے مرد بہت اچھے لگتے تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ اسے ایسے مرد کیوٹ لگتے تھے تو اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہوگا۔ کیا تم میری مدد کرو گی؟ نواب نے اسے ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، عفاف نے یک لفظی جواب دیا اور مزے سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ انسان میں ذرا سی مروت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ویسے۔ یہ سن کر عفاف نے کاندھے اچکا دیے۔ یہ بات اس شخص کو بولنی چاہیے جس میں خود مروت ہو، جو دوسروں کو اغوا کر کے زبردستی نکاح کرتا ہو، اسے مروت کی تبلیغ دینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کی باتیں سن کر نواب خان جل بھن کر رہ گیا تھا۔ آخر کب تک تم مجھے اسی چیز کا ہی تانا دیتی رہو گی؟ مسٹر نواب، ابھی تو صرف ایک دن گزرا ہے اور آپ ابھی سے گھبرا گئے؟ جب تک میں آپ کے ساتھ ہوں نا تب تک تو میں آپ کو باور کرواتی رہوں گی
ہو سکتا ہے کہ آپ کو شرم آ جائے۔ یہ سن کر نواب نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور سنجیدگی سے بولا، تمہارے معاملے میں شرم کرنے سے اچھا ہے کہ میں چلو بھر پانی میں ڈوب مر جاؤں۔ اگر اپنی بیوی سے بھی شرم کرنی ہے تو پھر کیا فائدہ شادی کا؟ یہ سن کر عفاف نے بے ساختہ اپنا سر جھٹکا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے کہ ایک بار پھر سے نواب کی آواز گونجی، میں صرف آج ناشتہ بنا رہا ہوں، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ آج کی اس مہربانی کو تم غنیمت جانو، کل سے تمہاری روٹین مکمل طور پر چینج ہو جائے گی۔ تم صبح 5 بجے اٹھا کرو گی، اس کے بعد جم جایا کرو گی، پھر مجھ سے کراٹے کی کلاسز لیا کرو گی۔ عفاف جو کہ پانی پینے میں مصروف تھی، وہ سارا کا سارا اس کے منہ سے فوارے کی صورت میں نکلا اور نواب کے اوپر جا کر گرا۔ نواب کی قمیض پیچھے سے گیلی ہو گئی۔ اوہ آئی ایم ریئلی سوری۔ عفاف نے فوراً سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اس سے معذرت کی، پھر 2 ٹوک لہجے میں بولی، میں ہر چیز کر سکتی ہوں لیکن اپنی نیند پر کمپرومائز نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ بات تو آپ بالکل بھول جائیں کہ میں صبح 5 بجے اٹھا کروں گی۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ نواب بے ساختہ اپنے سر کو جھٹکا دیا، میں تو سمجھ رہا تھا تم اچھی خاصی دیندار اور پرہیزگار ہوگی، لیکن تم نے تو مجھے کافی مایوس کیا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ تم فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتی ہوگی۔ عفاف نے خون خوار انداز میں اسے گھورا۔ دیکھو تو بات کون کر رہا ہے جو کہ جمعہ بھی بمشکل پڑھتا ہے۔ نواب نے فوراً اپنا رخ پھیر لیا تاکہ اپنی مسکراہٹ دبا سکے۔ اس کو مزید چھیڑتے ہوئے بولا، تمہیں پتہ ہے میں نے اسی وجہ سے ہی تم سے شادی کی ہے، کیونکہ تم میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہو۔ ابھی بھی دیکھو نا کیسے تمہیں میرے بارے میں مجھے دیکھتے ہی سب کچھ پتہ لگوا لیا۔ ہاؤ سویٹ نا، لو یو ٹو۔ یہ سن کر عفاف غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر آپ مجھ سے اسی طرح سے باتیں کریں گے تو میں ناشتہ نہیں کروں گی۔ نواب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، وہ اس طرف ہے، آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ اس کے بعد وہ آلو کے پراٹھے میز پر رکھ کر اطمینان سے بیٹھ گیا اور کھانے میں مصروف ہو گیا، جیسے اس کے علاوہ وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں۔ عفاف کا بی پی ایک بار پھر سے ہائی ہونے لگا تھا۔ انسان میں ذرا سی مہمان نوازی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، انسان کو عزت بھی صرف ایک ہی بار دی جاتی ہے، بار بار اگر اس انسان کو بولا جائے تو وہ سر پر چڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ نواب بھی حاضر جواب تھا، وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا۔ عفاف نے اگلے ہی پل اس کے سامنے سے پلیٹ ہٹائی اور خود بیٹھ کر دل جمعی سے کھانے لگی۔ حیرت انگیز طور پر وہ پراٹھے بے حد لذیذ بنے تھے۔ نواب بس خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عفاف نے ایک پراٹھا اس کی طرف بڑھایا تو نواب نے منع کر دیا، وہ ڈائٹ پر تھا۔ عفاف نے اپنے کاندھے اچکائے، پھر اس کے بعد اس نے بھی نواب والی اسکیم اپنائی اور دوبارہ اسے عزت دینا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد نواب خان نے اسے اپنے ساتھ شاپنگ کروانے کے لیے بھی لے کر گیا۔ وہاں پر بھی محترمہ 2 سے 3 بار فرار ہونے کی کوشش کر چکی تھی۔ ایک بار تو شاپنگ مال میں اسٹور روم میں جا کر چھپ گئی تھی۔ نواب نے جب CCTV کیمروں میں چیک کیا تو اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گیا اور پھر اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر گیا۔ وہ بچوں کی طرح نواب کی ٹانگ سے لپٹی ہوئی تھی۔ لوگ آتے جاتے ہوئے اسے حیرت سے اور مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب لوگوں کو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی، میرے شوہر نے مجھے کڈنیپ کیا ہوا ہے، اس نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، میری مدد کرو۔ نواب نے یہ کہہ کر معاملہ ٹال دیا کہ اس کی ذہنی حالت ذرا خراب ہے، جو کہ لوگوں کو دیکھ کر ہی کافی حد تک معلوم ہو گیا تھا۔ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھانے کے بعد نواب نے 3 گہرے گہرے سانس لیے تاکہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے اور پھر اپنے لہجے کو میٹھا بناتے ہوئے بولا، عفاف میری جان۔ جی نواب میری جان، عفاف اسی کے انداز میں بولی۔ بعد میں جب اس نے اپنے الفاظ پر غور کیا تو اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، جبکہ نواب کی روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ دوبارہ سے بولو۔ اس کی فرمائش پر عفاف نے نفی میں گردن ہلائی تو اگلے ہی پل نواب نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا اور اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھتے ہوئے جنونی انداز میں بولا، میں نے کہا ہے دوبارہ سے بولو، تھوڑی دیر پہلے تم نے کیا کہا تھا؟ عفاف کی سانسیں اس کے حلق میں اٹکنے لگیں۔ اسے شدت سے اپنی بیوقوفی کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر آپ اس طرح سے زبردستی کریں گے تو میں کبھی بھی نہیں بولوں گی، وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔
نواب فوراً سے سنبھلا اور اپنا چہرہ دور کرتے ہوئے اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، اب تمہیں پریشان نہیں کر رہا ہوں، بولو۔ میں نے کہا تھا جی نواب میری جان، یہ کہہ کر اس نے اپنی پلکیں جھکا لیں، جبکہ گال پھر سے شرم کے مارے دہکنے لگے۔ نواب نے اگلے ہی پل اسے زور سے اپنے گلے سے لگایا اور دوبارہ سے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ عفاف تو منع کرتی رہ گئی تھی، لیکن نواب نے اس کی ایک بھی بات نہیں سنی تھی۔ جی بھر کر اس پر اپنی محبتیں لٹانے کے بعد نواب نے اسے اٹھا کر سائڈ پر بٹھایا جیسے وہ ایک چھوٹی سی بچی ہو، جبکہ عفاف منہ پھلا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے چھوٹی لڑکی کہ دن میں فرشتے تم پر کتنی بار لعنت بھیجتے ہوں گے، صرف اس وجہ سے کہ تم اپنے شوہر کو اس کا جائز حق نہیں دے رہے۔ عفاف نے سنا تو بل کھا کر رہ گئی۔ پھر تو آپ پر بھی رحمتیں نہیں برس رہی ہوں گی، آپ نے ایک معصوم لڑکی کے ساتھ زبردستی نکاح جو کیا ہے، صرف یہی نہیں بلکہ اس کی ساس کو بھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ جب جب عفاف کو وہ منظر یاد آتا وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ جاتی تھی، اور پھر اس پر یقین کرنا واقعی میں ناممکن تھا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران نواب نے ایک بار بھی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کی، نہ ہی نواب نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے بے تحاشا محبت کرتا تھا اور اس کی ہر بات کو اہمیت دیتا تھا، اور اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا جیسے وہ اس کے لیے بہت ہی قیمتی ہو۔ پچھلے 1 مہینے سے عفاف ڈال رہی تھی کہ وہ اس سے کراٹے نہیں سیکھے گی، کیونکہ یہ کام اسے دنیا کا انتہائی مشکل ترین کام لگتا تھا، اور اس کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ ڈر بھی بیٹھا ہوا تھا کہ نواب خان اپنے سارے بدلے پورے کرے گا۔ دوسری طرف زرمینہ بیگم کے لیے اپنی نوازی کو سنبھالنا بہت مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ جب سے وہ نواب کے پاس سے آئی تھی حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی اور مسلسل روئی جا رہی تھی۔ جب زرمینہ بیگم اس کے پاس جاتی تو وہ چیخنے چلانے لگتی اور ان کو خود سے دور جانے کے لیے کہتی۔ نواب نے اس پر اس کی نانی اور فواد کی حقیقت کو آشکار کیا تھا۔ نواب نے اسے بتایا تھا کہ وہ لوگ معصوم لڑکیوں کو دوسرے ملک میں اسمگل کرتے ہیں۔ نواب اچھے طریقے سے جانتا تھا کہ عفاف کو بھی انہوں نے اپنی حویلی میں اسی وجہ سے ہی جگہ دی تھی، کیونکہ فواد اسے ایک شیخ کے ہاتھوں بیچ چکا تھا۔ اس نے پیسے بھی لے لیے تھے اور اب وہ اگلے ہی مہینے عفاف کو ہنی مون کے بہانے وہاں پر لے جا کر شیخ کے حوالے کرنے والا تھا، لیکن بیچ میں نواب آ گیا۔ عفاف نواب کے صرف محبت ہی نہیں تھی بلکہ وہ اس کے بچپن کی منگیتر تھی، اس کے خاندان کا حصہ تھی۔ عفاف کے والدین کو ان کے دشمنوں نے بے رحمی سے مار دیا تھا۔ تب نواب نے عفاف کی حفاظت کرنے کے لیے اسے اپنے انکل کے دوست کے دارالامان میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ لوگ کبھی بھی وہاں تک نہیں پہنچیں گے۔ اس دوران وہ اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہا تاکہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں پر کوئی بھی اسے توڑ نہ سکے۔ اس دوران اس نے عفاف کی حفاظت بھی خود کی تھی، اس پر 24 گھنٹے نظر رکھتا تھا۔ پچھلے کچھ مہینوں میں سے اسے ایک امپورٹنٹ کام کے لیے اٹلی جانا پڑا کہ پیچھے ہی عفاف کی زندگی میں فواد آ گیا۔ وہ عفاف کے حسن سے بہت زیادہ متاثر ہوا، اس کو یقین تھا کہ اس کے بدلے سے اچھی خاصی رقم ملے گی۔ پھر جب اس نے شیخ کو تصویریں بھیجیں تو وہ منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ فواد کی لاٹری نکل آئی۔ وہ شہر سے باہر بھی کاروبار کے سلسلے میں نہیں رہتا تھا بلکہ 24 گھنٹے وہ لڑکیوں کی طاق میں لگا رہتا تھا۔ جہاں پر بھی اسے بے بس لڑکی نظر آتی وہ فوراً سے اس کو اغوا کر لیتا اور پھر آگے اڈے پہ بیچ دیتا۔ نواب خانزادہ کو اس کے اڈے کا بھی پتہ تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ 1 مہینے کے بعد یہاں سے سمندری راستے ایک بہت بڑا کنٹینر بھیجا جائے گا جس میں سینکڑوں لڑکیاں موجود ہوتی ہیں۔ وہ فواد کے اس عمل کو ناکام بنانا چاہتا تھا اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑوانا چاہتا تھا۔ اس نے یہ ساری ڈیٹیلز نمرہ کو بھی بتائی تھی، جس کی وجہ سے نمرہ کو زرمینہ بیگم اور فواد دونوں سے نفرت ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف فواد بھی عفاف کے ہاتھوں سے نکل جانے پر حد سے زیادہ غصے میں تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز تہس نہس کر دے۔
وہ سارے پیسے بھی اس نے اڑا دیے تھے اور اب شیخ کو بھی واپس کرنے کے لیے اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیخ پیسے نہ ملنے پر اسے غصے سے جان ہی سے مار دے، کیونکہ عموماً ایسے کاموں میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ شہریار نے 2-3 بار عفاف سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی لیکن وہ اس میں بری طرح سے ناکام ہو گیا تھا۔ تقریباً جب 3 مہینے گزرے تو عفاف کو نواب کی عادت ہو گئی اور وہ اس پر یقین بھی کرنے لگی۔ اس دوران اسے فواد کا بھی خیال آتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب وہ کبھی بھی فواد کے پاس نہیں جا سکتے، نہ ہی کبھی ان دونوں کا ایک ساتھ مستقبل ہو سکتا ہے۔ نواب کے حوالے سے شروع میں اس کے دل میں جتنے بھی اندیشے تھے وہ سارے ختم ہو گئے تھے اور اب اس کا دماغ بھی ہر طرح کی فکر سے پاک ہو گیا تھا۔ نواب بھی اس پر یقین کرنے لگا تھا۔ ایک دن وہ اکیلی شاپنگ کرنے کے لیے گئی تھی، وہاں پر اسے فواد ملا تھا۔ فواد کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ عفاف نے یہ دیکھا تو اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ بے چین ہو گئی جبکہ فواد نے اس کے سامنے اپنی بے بسی کا رونا شروع کر دیا۔ اس کو بتانے لگا کہ وہ اس سے کس قدر شدید محبت کرتا تھا اور کیسے وہ اسے 3 مہینوں سے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہا ہے۔ عفاف بھی خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی۔ اسے روتے ہوئے فواد کو اس کی ماں کی حقیقت کے بارے میں بتایا تو وہ مکمل طور پر انجان بن گیا کہ مجھے تو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ اسے بہلا پھسلا کر اپنے ساتھ گاڑی میں لے کر گیا، حالانکہ عفاف نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ میں اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فواد نے یہ کہہ کر اس کو راضی کر لیا تھا کہ یہ آخری بار ہوگا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی میں تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی میں کبھی تمہیں پریشان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری طرف سے تم اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ خوش رہو۔ عفاف یہ سن کر تھوڑی سی مطمئن ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں جا کر بیٹھی، فواد نے اس کی ناک پر رومال رکھا تھا اور اسے بے ہوش کر دیا۔ جب دوبارہ اسے ہوش آیا تو وہ باقی لڑکیوں کے ساتھ ایک کنٹینر میں موجود تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس کے اوپر کتنی بڑی قیامت گزری ہے تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور فواد مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر لڑکیاں سہم کر پیچھے کی طرف ہٹیں۔ ان میں سے کئی لڑکیاں ایسی تھیں جن کو فواد نے اپنی محبت کے جھانسے میں پھنسایا تھا اور اب وہ بری طرح سے اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا عفاف کے پاس گیا اور گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو تم میرے لیے کتنی بڑی آسامی ہو۔ اگر میں نے تمہیں شیخ کے حوالے کر دیا نا تو مجھے اور بھی زیادہ پیسے دے گا۔ یہ سن کر عفاف نے اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا تو اگلے ہی پل فواد نے غصے سے اس کے بال پکڑ لیے اور اس کے چہرے پر تھوکتے ہوئے بولا، سالی تیری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تجھے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ تجھے اس دارالامان سے نکال کر میں ایک شیخ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کم از کم وہ تیرے وجود کی قدر تو کرے گا اور تجھے پیسوں میں تو تولے گا۔ یہ سن کر عفاف پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے شدت سے اپنی بے وقوفی کا احساس ہو رہا تھا اور اب اسے شدت سے نواب کی اہمیت بھی معلوم ہو رہی تھی۔ اگلی صبح ان سب لڑکیوں کو وہاں سے لے کر جانا تھا اور پچھلی بار بھی فواد اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا تھا کیونکہ اس کا کنٹینر پکڑا گیا تھا، لیکن وہ بچ نکلا تھا۔ دوسری طرف جب نواب کو پتہ چلا کہ عفاف لاپتہ ہے تو اس نے 7 آسمان سر پر اٹھا لیے۔ اس نے شاپنگ مال میں جتنے بھی کیمرے لگے ہوئے تھے ان سب کی فوٹیج نکلوائی اور پھر پارکنگ ایریا میں لگے کیمرے سے ہی اسے معلوم ہوا کہ فواد اسے اپنے ساتھ لے کر گیا ہے۔ یہ دیکھ کر نواب کو افسوس تو بہت ہوا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس میں عفاف کا کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ تو نادان ہے، کم عقل اور بیوقوف ہے جو ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ ادھر عفاف کنٹینر میں سجدے میں گری مسلسل مدد کی دعائیں مانگ رہی تھی، چیخ چیخ کر نواب کا نام لے رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کنٹینر کو اٹھا کر جہاز میں رکھا جاتا، باہر پولیس کی گاڑیوں کا شور مچ گیا۔ لڑکیوں میں یکدم خوشی کی لہر دوڑ گئی، جبکہ عفاف کی آنکھیں بھی خوشی سے بھیگنے لگیں۔ وہ تقریباً 15 منٹ کے بعد کنٹینر کا دروازہ کھلا اور اندر داخل ہونے والی شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ نواب خان تھا۔ عفاف نے اسے دیکھا تو فوراً سے اس کے گلے لگ گئی۔ اس کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شکر ہے کہ تم آ گئے ہو، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔
مجھے لگ رہا تھا کہ میں دوبارہ کبھی بھی اب تم سے مل نہیں پاؤں گی۔ نواب اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا، مگر اس کا یہ انداز دیکھ کر وہ خود پر قابو پا گیا اور اس کو سنبھالتے ہوئے کنٹینر سے باہر نکال گیا۔ باقی جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان سب کو بھی ان کے گھروں میں پہنچا دیا گیا۔ اسی دن ہی نواب نے عفاف پر یہ راز بھی آشکار کیا کہ اس کے چچا جان کی سگی بیٹی تھی۔ اس کے ماں باپ کو بے دردی سے مار دیا گیا اور اس کو بھی مارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اسے بچانے کے لیے ہی نواب نے اسے دارالامان میں چھوڑا تھا۔ تب وہ 5 سال کی تھی، اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ پہلے کی ساری باتیں وہ بھول گئی، کیونکہ جس دن اس کے ماں باپ پر حملہ ہوا تب وہ بھی اس گاڑی میں تھی اور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ نواب نے اسے بتایا کہ اس نے عفاف کو وہاں کے آنر جنید صاحب کے حوالے کیا تھا۔ عفاف کو وہ بزرگ بہت اچھے طریقے سے یاد تھے۔ جب تک وہ زندہ رہے تب تک عفاف کا بہت زیادہ خیال رکھتے رہے۔ اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ اس کے لیے ڈھیر ساری چیزیں لاتے تھے، لیکن جیسے ان کا انتقال ہوا دارالامان کا سارا نقشہ ہی بگڑ گیا اور تب نواب بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ اٹلی کے ایک ضروری کام کے لیے مصروف تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ پیچھے جنید صاحب سب کچھ سنبھال لیں گے۔ اس نے اپنا جو ایک آدمی عفاف کی حفاظت کے لیے چھوڑا تھا، کچھ عرصے کے بعد اس کا بھی حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اسی لیے اسے پتہ ہی نہیں چل سکا کہ عفاف پر کتنا کچھ بیتا ہے۔ ابھی جب عفاف نے اسے بتایا کہ وہاں پر اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے لگا تھا تو نواب کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے عفاف کو گلے سے لگایا اور اس سے معافی مانگنے لگا۔ یہ سب کچھ عفاف کے لیے مکمل طور پر نیا تھا، اس کے لیے ایڈجسٹ کرنا مشکل تھا۔ پھر جب نواب نے اس کے ماما بابا کی تصویریں دکھائیں تو وہ ایک پل کے لیے حیران رہ گئی، کیونکہ وہ بالکل اپنی امی کی کاربن کاپی تھی اور اس کی آنکھیں اپنے بابا جیسی تھیں۔ وہ کافی دیر تک ان تصویروں کو اپنے گلے سے لگا کر روتی رہی اور پھر نواب کی گود میں سر رکھ کر سو گئی۔ اس دوران نواب محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی بھی عفاف کی آنکھ میں آنسو نہیں آنے دے گا اور اس کی زندگی کو بے تحاشا خوشیوں سے بھر دے گا۔ اس نے اپنا یہ وعدہ اگلے چند سالوں میں پورا کر کے بھی دکھایا تھا۔ عفاف کو ایک نئی زندگی مل گئی تھی۔ ماضی کی جتنی بھی تلخیاں تھیں وہ ان سب کو مکمل طور پر بھول چکے تھے اور نواب کی ہمراہی میں اپنے 2 جڑواں بیٹوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش تھے اور اپنے رب کا 24 گھنٹے شکر ادا کرتی رہتی تھی جس نے اس کے نصیب میں نواب جیسا شوہر لکھا تھا۔ آج بھی جب وہ فواد کے بارے میں سوچتی تھی تو اس کی روح خوف سے لرز جاتی تھی۔ فواد بھی اس وقت جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، اسے عمر بھر کی قید کی سزا ہو گئی تھی۔ سرمینہ بیگم کو بھی 15 سال عمر کی قید کی سزا ہوئی تھی، کیونکہ وہ اکثر کاموں میں اپنے بیٹے کے ساتھ برابر کی شریک تھیں۔ نمرہ بھی آہستہ آہستہ واپس زندگی کی طرف لوٹنے لگی تھی۔